अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो मसाइल हैं वो कम नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा में जो इत्तेहादी जमातों के नाम पर निगरान हुकूमत कायम है, उसके इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं। एक बड़ा स्टांस पीपल पार्टी ANP और मुस्लिम लीग नून का ये रहा है, ख़ास कर गुज़श्ता एक हफ़्ते से, कि सूबे के मामलात गवर्नर हाउस से JY चला रही है। एक सेमिनार में या एक कॉन्फ्रेंस में, इजलास में मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ख़ान ने वाज़ेह अंदाज में, बहुत जोशीले अंदाज में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर गैर एलानिया तौर पर गवर्नर राज नाफिज हैं। इस तरीके से ANP की सूबाई सदर एमरुल वली ख़ान धमकी दे चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि अगर JY का ये असर रसूख कायम रहा तो उनकी पार्टी निगरान हुकूमत से निकल जाएगी। उसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके एक इज्तिमा में या एक गैदरिंग में मुस्लिम लीग नून की सूबाई सदर अमीर मुकाम साहब पर शदीद किस्म की तनकीद की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पेस्को को और वापडा को लूट रहे हैं और वहाँ पर गैर ज़रूरी तौर पर न सिर्फ एक मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि उनके मुताबिक और करोड़ों अरबों का करप्शन भी जारी है। इसका मतलब ये है कि जब से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी और पार्लिमानी मंजरनामे से बाहर निकली है, जिसका क्रेडिट पार्टियों से ज़्यादा इस्टबलिशमेंट और तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियों को जाता है, उसके बाद ये 3-4 पार्टियाँ आपस में लड़ने लगी है। एक अंडरस्टैंडिंग जो कि हमें इस तमाम मंजरनामे में बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जो कि माजी में भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, या उनकी जो एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को रास्ता देखने का रवैया है। लग भी ये रहा है कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे उसमें अगर अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है या कोई इत्तेहाद होता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नज़रियात भी एक जैसे हैं, ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, तो उसके बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। अवामी नेशनल पार्टी की सरगर्मियाँ तो किसी भी वक्त या किसी भी दौर में मान नहीं पड़ी है। इसका जो तंजीमी ढांचा है वो बहुत फ़ाल है। आम कारकुन मुख्तलिफ ज़ेली तंजीम में वो बहुत एक्टिव रही है। किसी एक पार्टी ने अगर सबसे ज़्यादा सरगर्मियाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में की थी तो ANP ही थी, मगर अब जाकर हमें पीपल्स पार्टी भी एक्टिव होती दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 17 जून को स्वात के दौरे पर आ रहे हैं, गालिबन अपर स्वात का या स्वात का ये उनका पहला दौरा है। 2018 के इलेक्शन में वो मलाकंड गए थे, मगर उसके बाद इस वाले इलाके में गालिबन जो मेरी मालूमात है वो, या मुझे याद नहीं पड़ती, वो नहीं गए हैं। बहुत तैयारियां जारी है ज़िला के सतह पर भी और डिवीजन्स के सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। जो वर्कर कन्वेंशन है कि बिलावल भुट्टो साहब के दौरे स्वात को किस तरह कामयाब बनाया जाए, वो भी जारी है, मगर साथ में जो कारकुनों का जो खरोश है वो भी काबिल दीद है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह पहले भी लाग में मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के पास कारकुनों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो क़यादत की है। और अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है या खुद जरदारी साहब है, उनकी तवज्जो से लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के दरमियान से निकल जाने के बाद जो एक गैप खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो गई है, उसको सब पार्टियाँ पुर करने की कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इसमें गुंजाइश निकल आती है। न सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ के बहुत से संजीदा लोग या वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़कर वजूह तहरीक इंसाफ में चले गए थे, वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं या आने के लिए राब्तों में है, बल्कि
5 سابق ایم این ایز یا ایم پی ایز وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل بھی ہو گئے ہیں۔ 7 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا پاور شو ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا پاور شو ہوگا۔ جو لوگ خیبر پختونخوا کی سیاست کو سمجھتے ہیں، پیپل پارٹی کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک اچھا اڑان ہے، اور اسی اڑان کو اگر آگے جا کر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک اتحاد کی صورت میں، جو کہ دونوں پارٹیاں اتحادی ہے بھی، وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے۔ پیپل پارٹی کے کہنے پر عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی تھی، اور سن میں بھی ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، نظریات تقریباً ایک جیسے ہیں، اور ولی باغ اور بلاول ہاؤس کے درمیان ذاتی تعلقات بھی ہے۔ تو میرے خیال میں آئندہ کے سیاسی منظرنامے میں ان دو پارٹیوں کا ایک بنیادی کردار ہمیں نظر آئے گا۔ مسلم لیگ نون میں بھی اہم لوگ شامل ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ رابطوں میں ہیں۔ پشاور ویلی کے لوگ 3-4 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جو سابق ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جو شاجی گل اینڈ کمپنی ہیں، جن کا نہ صرف یہ کہ ضلع خیبر پر کافی اثر ہے، ان کے پاس 1-2 قومی اسمبلی کی، 3-4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اگر نہیں ہے تو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑا گروپ ہے۔ اس کے علاوہ چند اور علاقوں میں بھی ان کا اثر رسوخ ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکا ہے یہ گروپ، اور جو خاص کر ایکس پارٹا کے سیاست کے حوالے سے ان کا اثر رسوخ ہے، اس کے اثرات یا اس شمولیت کے اثرات اس پر بھی پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک پارٹی جو کہ کارکنوں کے سطح پر تحریک انصاف کے جانے کے بعد یا منظرنامے سے ہٹ جانے کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کو فائدہ ہوگا، وہ جماعت اسلامی ہے۔ عام کارکن تحریک انصاف کے، یا جو سیکنڈ کلاس ان کا ایک فلور ہوتا ہے، یا ایک ان کا ایک قیادت کا ایک گیج ہوتا ہے ان کا، وہ لگ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، یہ لوگ کارکنوں کی سطح پر یا سیکنڈ کلاس لیڈرشپ کے لیول پر یہ جماعت اسلامی کو، جس کو ملکنڈ ڈویژن میں خاص کر بہت اہمیت حاصل ہے، اور پشاور ڈویژن میں بھی ان کا کافی اثر رسوخ ہے، یہ ان کو جوائن کریں گے۔ جے یو آئی کا جو رویہ رہا ہے، یا جے یو آئی کے خلاف جو 3 یا 4 بڑی جماعتوں کا ایک اتحاد بن رہا ہے، یا حکومت میں شامل، نگران حکومت میں یا وفاقی حکومت میں شامل جو اتحادی پارٹی ہے، ان کی جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے کہ جے یو آئی آئسولیشن میں جائے گی، اور جو ہے جے یو آئی بے شک کے خیبر پختونخوا کی پارلیمانی سیاست کی بڑی قوت رہی ہے، مگر اگر اس کے مقابلے میں 2 بھی بڑی پارٹیاں کسی اتحاد میں گئی، تو اس کے بعد جے یو آئی کے لیے جو ممکنہ یا متوقع اسپیس ہے، وہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، ممکن نہیں رہے گا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب کا جو رویہ ہے، اور جو غلام علی صاحب کو انہوں نے با اختیار بنایا ہے، یا جے یو آئی کے اندر غلام علی صاحب اور اکرم درانی صاحب جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، جو کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے الزامات اور بیانات آ رہے ہیں، اس سے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی اگر الیکشن ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک نئی لہر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سابقین، جو سابق ممبران اسمبلی ہے یا وزراء ہے، وہ بڑے عرصے کے بعد 9 یا 10 ماہ کے بعد پہلی بار کارکنوں سے رابطے کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب ایف آئی آرز بھی کٹ رہی ہے۔ ایف آئی آر کٹنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ میں جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر غیر معمولی تحقیقات جاری ہے، بی آر ٹی اور مالم جبا سے اور سونامی بینن ٹری سے لے کر ان کی ذاتی اثاثوں تک اور ان کی ذاتی گاڑیوں تک کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ نیب کے ہاتھوں، بلکہ ایف آئی اے، ایکسائز اور جو چند اور ادارے ہیں، متعلقہ تحقیقات ادارے ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں گزشتہ روز ایک ہی دن کے دوران ایک دن پہلے 2 گاڑیاں برآمد کی گئی
قیمتی گاڑی تھی شاہ فرمان صاحب جو کہ سابق گورنر تھے، ان کی حجرے سے پشاور میں. اس کے بعد ایک چھاپہ مارا گیا مرغوز صوابی میں، جس میں تقریباً 6 گاڑیاں، جس میں 2 کے بارے میں 3 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نان کسٹم پیڈ ہیں، وہ نکالی گئی یا قبضے میں لے لی گئی. اسد قیصر صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں، ان کی رہائش سے. اسی دن غالباً صوابی ہی میں شاہرام ترقی کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، اور وہاں سے بھی 2 گاڑیاں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک قیمتی گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے، وہ بھی قبضے میں لی گئی ہے. بہت عجیب بات ہے کہ ایک صوبے کی حالت انہوں نے جو اس نہج تک پہنچائی ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے نگران حکومت کے لیے بجٹ بنانا، روٹین کے معاملات کو چلانا وہ ممکن نہیں رہا ہے. ایسے میں جب سابق حکمرانوں کے جو کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے، ان سے جب قانونی اور غیر قانونی گاڑیاں اس تعداد میں برآمد ہو رہی ہے، تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت کچھ غلط فہمیاں لے کر اور اختیارات لے کر اور ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے اقتدار میں آئے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ شاید ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. ایک اور مسئلہ جو خیبر پختونخوا کو درپیش ہے، وہ جو بھرتیوں کا معاملہ ہے. خاص کر پیسکو میں ایک ٹیسٹ ہوا، واپڈا میں جو یہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پوسٹ خالی ہے، اس ٹیسٹ کے نتیجے میں تقریباً 7,000 اسٹوڈنٹس نے کوالیفائی کیا یا انہوں نے شرکت کی، اور امین مقام صاحب نے یہ کہہ کر اس پورے پروسیس کو یا پریکٹس کو ناقابل عمل قرار دے دیا کہ بھرتیاں ان کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی لوگوں سے پیسے لے کر لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہے کہ ان کی بھرتیاں کی جائے گی، جس پر بعض پارٹیوں کے علاوہ عام لوگوں اور میڈیا کے جو رپورٹس ہے اس میں شدید اعتراضات کیے گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات ہے اس کے تناظر میں سیاسی پارٹیاں پولیٹیکل میچیورٹی کا اس پس منظر میں بھی مظاہرہ کرے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کی شکل میں ایک خطرناک گروپ ایگزسٹ کر رہا ہے، ڈیلی بیسس پر وہ گروپ حملے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے ایک مزاحمتی سیاست کے طور پر منظور پشتین بھی موجود ہیں. بہت شکریہ.